बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ़ाइनेंशियल टाइम एक बरतानवी अखबार है, बरतानवी जरीदा है। उसने इमरान खान साहब के 3 साल इक़्तिदार का पोस्टमार्टम किया है। जो अच्छे दावे हैं या जो दावे हैं इनके मतलब जो भी हैं वो भी बयान किए हैं, और जो इनकी कमियाँ कोताहियाँ हैं वो भी खुल के बयान की हैं। इनका कारनामा एक ही है, और वो कारनामा है इनका कि इन्होंने पाकिस्तान की जो फ़ौज है फ़ाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक उसके साथ ताल्लुकात अपने पहले से मजबूत किए हैं और बड़े अच्छे किए हैं, और वो ठीक जा रहे हैं जो ताल्लुकात हैं। इसके अलावा उनके पास इमरान खान साहब को नंबर देने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। उन्होंने फिर बताया कि जी के मतलब एक और उन्होंने चांस दिया है इनको कि ये चूँकि शुरू से कहते थे कि ये जो अफ़गान वार है, वार ऑन टेरर, इसमें पाकिस्तान इन्होंने पॉपुलर स्टैंड लिया हुआ था, और उसके ऊपर कायम थे कि जी 2500 अमरीकी फ़ौजी इसमें जहाँ बहक हुए हलाक हुए हैं, और हमारे जो हैं वो 70,000 जो है वो शहीद हो गए हैं। ये किस तरह की जंग है? तो इस तरह की वो बातें किया करते थे। अब इसके पीछे बड़ी एक फ़िलासफ़िकल बहस है कि यार कि ये जंग हमने खुद सेड़ी थी, ये तो मतलब हमारी शामत अमाल थी। पहले हम इनको मुजाहिद कहते थे और फिर अब इनको दहशतगर्द कहना शुरू हो गए। हमारा अपना कोई दीन ईमान नहीं है, अमेरिका ने जो कहा हम उसके ऊपर आमीन कहते रहे। और वो कहते हैं कि जी कि अमेरिका के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो आइडियल नहीं रहे। हालांकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अमेरिका के साथ और मगरब के साथ हमारे ताल्लुकात आइडियल रहें। पाकिस्तान की फ़ौज इसके बावजूद चीन को ये सिक्योरिटी दे रही है कि आपकी सरमाया जो है सरमायाकारी की हम हिफाजत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो गाने इंग्लिश में सुनते हैं, अमरीकी दोस्ती हमारी उनके साथ हैं, तो चीन की तो हमें ज़ुबान ही नहीं आती। तो इस तरह करके वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल है। और इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ, जो मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि फ़ौज के साथ यस माहौल रखने के अलावा वो उनके नामा अमाल में कोई एक भी कामयाबी नहीं है। और इमरान खान साहब को शायद ये पता नहीं है, वो जानते नहीं हैं कि इक़्तिदार के हसूल के लिए या जो इक़्तिदार की स्कीम होती है वो हासिल करने वाली, उसमें बड़ा मेजर रोल होता है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज के साथ आपकी कितनी बनती है। बड़ा अहम रोल होता है उसका, लेकिन सारा रोल नहीं होता। अवाम भी कुछ होती हैं। फिर उन्होंने अवाम का जिक्र किया कि अवाम टोकरी हो गए, बेड़ा गर्क हो गया इनका। इकॉनमी जो है वो 8 से मतलब वैसे तो वो 4 छोड़ के गए थे नवाज शरीफ साहब, लेकिन ये कहते हैं फ़ाइनेंशियल टाइम के जी 8, और ये 8 भी वो मुख्तलिफ हवालों से कह रहे हैं वो बढ़ गई है। वो तकरीबन 13-14% पे चली गई हुई है, ये डबल डिजिट में चली गई हुई है। तो लोग तो वो उनके वो क्या कहते हैं कि जी कि उनको तो इमरान खान साहब वो ठंडे पेट नहीं पाते, मतलब उनके लिए उनके जो कहते हैं ना टिड्डों हा निकलती है, दुआ नहीं निकलती। तो ये फ़ाइनेंशियल टाइम ने बातें की हैं। मतलब उसके अलावा जो उन्होंने अहम बात की वो कहते हैं कि जी कि इनको वक्ती तौर पर एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर कामयाबी तो मिली है, लेकिन ये कामयाबी डिपेंड करती है तालिबान जो हैं वो और जो टीटीपी है वो पाकिस्तान के साथ आगे चल के क्या सलूक करते हैं। असद दुरानी, आप जानते हैं कि असद दुरानी, ये अब एक और ख़बर है, मैं ये उससे जुड़ी हुई है। वो कहते हैं कि जी कि जो तालिबान है अफ़गान तालिबान, उनकी एक साइकी है। उन्होंने पूरी दुनिया का दबाव बर्दाश्त किया, पूरी दुनिया की मतलब जो 22 तकरीबन ममालिक होते हैं नेटो के, और अमेरिका सबसे बढ़कर उसकी मुखालफत मोल ली, हत्ता कि जंग अपने ऊपर मुसल्लत करा ली, बमबारी हो रही है। और 20 साला जो एक अजाब जो नाज़िल हुआ था अफ़गानिस्तान पे, वो किस चक्कर में हुआ था? सिर्फ उसामा बिन लादन को पनाह देने के चक्कर में। वो अमेरिका कहता था कि उसामा बिन लादन हमारे हवाले करें, वो कहते थे ये हमारा मेहमान है, ये ख़ुद जाना चाहता तो चला जाए, हम इसको नहीं निकालेंगे। तो वो कहते हैं असद दुरानी साहब जो फॉर्मर DGISI हैं और मेरा ख्याल है MI के भी सरबराह रहे हैं, वो कहते हैं, वो जिन्होंने वो बड़ी 2 किताबें बड़ी खौफनाक लिखी हैं और जिनके ऊपर मेरा ख्याल गद्दारी का मुकदमा भी कायम हो गया था, वो कहते हैं कि तालिबान जो हैं उन्होंने अमेरिका को बर्दाश्त कर लिया, जंग को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उसामा बिन लादन को उनके हवाले नहीं किया। वो TTP वालों को आपके हवाले क्यों करेंगे? और वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, अब ये जो ख़दशा है, एक इंटरनेशनल ख़दशा जो फ़ाइनेंशियल टाइम्स शो कर रहा है कि अगर TTP और जो तालिबान है उनके साथ पाकिस्तान के मामला ठीक ना हुए तो इमरान खान साहब को जो भी मतलब कह लें कि वो दिखाई में जा गिरेंगे और उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा।
عمران خان صاحب کی قسمت بڑی اچھی ہے، یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ پرانی ان کی پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب حالات اکانومی کے خراب ہوتے ہیں تو کرونا آ جاتا ہے، تو وہ اپنی ساری ناکامیوں کو کرونا کے کمبل کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ طالبان جو ہیں چونکہ ان کی قسمت بڑی اچھی ہے، ڈبل وہ لک لائن ہے، اور پھر وہ روحانیت کے اوپر بھی بڑا بلیو کرتے ہیں، وہ حساب کتاب لگا کے یہ ستارہ ادھر چلا گیا، وہ ستارہ ادھر چلا گیا، یہ انگوٹھی ڈال کے اس انگلی میں پہن لیں، تو وہ اس طرح کے بھی کام کرتے ہیں کہ چاند کدھروں چڑھے ہے، پو کی کون سی رات ہے، ماں کی کون سی رات ہے، کالی کا گھر کون سا ہے۔ چلیں بہرحال میں یہ لائٹ اینڈ سائڈ پہ کہہ رہا ہوں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں، پھر ایف آئی نہ کتے آ جائے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آج انہوں نے ایک اور انٹرویو دیا ہے ایک ترک ٹی وی کو، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کہ جو ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ ہماری بات چل رہی ہے، ان کے کچھ گروپس ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ گروپس کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، اور جو افغان طالبان ہیں وہ ثالث ہیں، اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں یہ سرزمین افغانستان کے اوپر ہو رہے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی اگر طالبان جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں اور عام شہری بن جائیں اور معافی مانگ لیں، اور تو ہم ان کو مطلب معافی دے دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا یہ بڑا وہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ ٹیڑھی کھیر تو میرا خیال مطلب آپ سمجھتے ہی ہوں گے۔ یہ ٹیڑھی کھیر اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے 70,000 اور بلا تفریق تمام شعبہ ہے زندگی سے، یعنی ایک عام گھر میں کام کاج کرنے والی جو ہوتی ہے نا ماسی، اس سے لے کے میں نے یہ بڑے سین دیکھے ہوئے ہیں، میں نے یہ رپورٹنگ جو کم از کم لاہور اور پشاور کی حد تک میں نے بڑے بڑے ایونٹ دیکھے ہیں، اور میں نے لوگوں کو سسکتے بلکتے دیکھا ہے، اپنے پیاروں کی لاشوں کے اوپر کھڑے ہو کے روتے دیکھا ہے۔ یہ جو 15 والا دھماکہ ہوا تھا، اس میں کچھ غریب غربا جو تھے، عورتیں، ان کے جو پیارے تھے، شوہر، کوئی بھائی، غریب عورتیں جو فراش تھے، میں بڑے سارے دیکھیں، جانیں سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن جو بے بسی ہوتی ہے، پاس ان کو کوئی آنے نہیں دے رہا، وہ لگا دی ہوئی ہے انہوں نے باؤنڈری، اور پولیس نے وہ کارڈن آف کر لیا ہوا تھا۔ 15 والے دھماکے کی بات کروں، میں آئی وٹنس ہوں، وہ جس نظر سے اور جس التجائی نظروں سے وہ آسمان کی طرف کبھی دیکھتی تھی، کبھی وہ مسمار شدہ جو عمارت تھی اس کی طرف دیکھتی تھی، وہ منظر آج تک، وہ چہرے، وہ ان چہروں کے اوپر خوف اور امید کے جو ملے جلے جو کیفیات تھیں، وہ آج تک میری آنکھوں سے، میری یادوں سے جو محو نہیں ہو سکے۔ کس طرح بلائیں ہم اے پی سی کے بچوں کو یار، کس طرح بلائیں؟ نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے، فرشتے، اور ان کو منہ پہ گولیاں، سینے پہ گولیاں، کہ کون سا ظلم ہے جو اس ٹی ٹی پی نے پاکستان کے ساتھ نہیں کیا ہوا، ہم ان کو معافی دینے جا رہے ہیں۔ سیاست کے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اتنی بے رحمانہ سیاست نہ کریں، وہ اقتدار کے چکر میں جو ہے وہ یہ ظلم نہ کریں۔ اگر ان کے مطلب، میں تو ایک اور بات کہ طالبان ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ گنڈیریاں لگائیں گے، جس نے ایک دفعہ ہاتھ میں بندوق پکڑ لی وہ کبھی بندوق نہیں چھوڑتا۔ یہ ملیٹنٹس کی سائیکی ہے۔ یا تو ریاست پاکستان تسلیم کر لے، ہاں جی کہ اسلام ہم نے بندوق کے زور کے اوپر پھیلانا ہے، جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو اپنوں کو مارنا پڑے اور یا پرائیوں کو مارنا پڑے اور مطلب جو کچھ کرنا پڑے تو ہم تو اوکے اس فلسفی کے جناب قائل ہیں۔ دستور کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، کی کرنا دستور کو، آئین کو، ویسے بھی پاکستان کے دستور اور آئین کی کتنی کوکات ہے یہاں پہ، تو یا تو پھر وہ کر لیں، یا پھر یہ جو 70,000 بندہ شہید ہوا ہے، ان کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم، جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو معاف کر دیں گے، تو پہلے خود جا کے معافی مانگے نا۔ اے پی سی کے جو بچے جو مارے گئے، میں ان کو شہید نہیں کہوں گا، قتل ہوئے تھے، شہید کہہ کے تو ہم جو ہے وہ جرم کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ بس جی شہید ہو گیا، جنت جائے گا، ماں پیوں نے بخشائے گا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بھائی ان کے قاتل کہاں پہ ہیں؟ شہید تو ہو گیا، وہ جانے اور اللہ کی ذات جانے۔ آپ کی ذمہ داری کہاں پہ ہے؟ آج تک وہ قاتل کیوں نہیں پکڑے گئے؟ یا پھر جا کے معافی مانگیں جی ہم صلح کرنے لگے ہیں آپ کے بچوں کے قاتلوں سے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال وزیر اعظم ہے، ان کو کون روک سکتا ہے؟ جو چاہیں سو کریں، اور یہ اکیلے تو کر نہیں رہے ہوں گے۔ یہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی اتنی وقات نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں وہ اکیلے اپنی مرضی سے کر رہے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔
تو پھر وہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا مطلب ہم نے آپ سے اور کیا لینا ہے، یا آپ ہمیں اس سے اور زیادہ برا کیا دے سکتے ہیں۔ کبھی افغان جہاد آپ نے کروا دیا، کبھی وار آن ٹیرر کروا دی، بیڑا غرق اس قوم کا ہو گیا، لیکن آپ سے جب کوئی کہے گا تو وہ غدار کہلائے گا۔ بہرحال پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ فنانشل ٹائم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، عمران خان صاحب یہ ایک نیا کٹا کھولنے جا رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لگ پتہ جائے گا، کرو گے تو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ بہرحال ایک آخری پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ وہ فنانشل ٹائم والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کا بھی عمران خان صاحب نے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، نلائکی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کہ ڈنڈے کے تحت ہوا ہے، اور چین کی جو ہے وہ گرم جوشی ختم ہو چکی ہے، دم توڑ چکی ہے پاکستان کے ساتھ، وہ باتیں رہ گئی ہیں کہ پہاڑ ہمالیہ سے اونچی، شہد سے میٹھی، بحیرہ عرب سے گہری، سمندر سے گہری، سب فارغ ہے۔ عمران خان صاحب نے آ کے اس کے اوپر ایٹم بم چلا دیا پاک چین دوستی کے اوپر، سی پیک کے اوپر۔ تو وہ گلاں کروا لو جنیاں کرانی ہیں۔ وہ مہر بخاری کے شو میں جو خالد منصور نام ہے غالباً ان کا، جو سی پیک کے معاملات کے لیے وزیر اعظم صاحب کے مشیر ہیں جو رکھے نا، جو میں بڑا کام کرنا ہے پائن میں۔ بہرحال تو وہ کہہ رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں کہ جی 3 سال میں تو کچھ نہیں ہوا، سی پیک کا بیڑا غرق ہو گیا، مان رہے ہیں، وہ مہر بخاری کا شو نکال کے دیکھ لیں۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس میں ان کے کھاتے میں ایک ہی بات جاتی ہے کہ فوج نال انہوں نے تعلقات بہت اچھے ہیں، سی پیک دا ستیہ ناس، پاکستان دی اکانومی دا ستیہ ناس، اور گیلپ سروے اسی میں بتایا گیا ہے، اور گیلپ سروے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ ملک ان حالات میں ہے، اور مہنگائی 8%، مطلب کیڑا بندہ ہے کہ جس کو آپ ٹھڈے ماریں اور وہ آپ کو دعائیں دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ مہنگائی پاکستان کے کتنے % لوگوں کو ہارم نہیں کر رہی، ہانٹ نہیں کر رہی، یا ان کو متاثر نہیں کر رہی۔ گیلپ سروے انہوں بلا کے اور ڈنڈا وہاں دینے پائے نا سروے دیو، گیلپ سروے کی اوقات کا ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب 2018 سے بھی مقبول ہیں، تو وہ مطلب گیلپ سروے والوں کو 7 سلام، بلکہ ان کو 21 توپوں کی کٹھی سلامی، اور وہ بھی 3 باری۔ تو وہ فنانشل ٹائم کو، اور میرا فنانشل ٹائم والی سر پھڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ ناکامیاں اتنی ہیں، لیکن بھائن جڑا ہے نا انہوں نے سروے کہہ رہا ہے گیلپ سروے دا 48% جناب وہ پاپولر ہو گئے ہیں، تو جھوٹو جھوٹ 44 ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ اس حکومت کو آپ دعائیں دیں تو پھر میں مان جاتا ہوں اوکے، ویری گڈ خان صاحب کا گیلپ سروے بھی وہ ٹھیک ہے، اور جناب وہ ان کے جو تعلقات ہیں فوج کے ساتھ اچھے، وہ بھی ان کو فروٹفل کر دیں گے، یا ان کو اگلا الیکشن بھی جتا دیں گے۔ ادروائز زمینی حقائق بڑے خوفناک ہیں۔ خان صاحب جو ہیں وہ لکشمی چوک آئیں، اچھرے بازار چلیں میرے ساتھ، یا پھر اپنا جو ان کا جو کراؤڈ تھا وہ یہ وائی بلاک ڈیفنس آ جائیں، یا لالک جان چوک پہ آ جائیں، جہاں پر ان کی جو تحریک انصاف کی جو خواتین ہوتی تھیں، بزرگ خواتین، اور وہ جناب وہ بیٹھ کے وہ جو شگر لگایا کرتی تھی ہر روزانہ رات کو، وہاں پہ آ جائیں، نہ انڈے پینٹ مینوں پھڑ لینا۔ یا اگر خان صاحب خود نہیں آنا چاہتے تو اپنے وہ شہباز گل صاحب کو بھیج دیں، اپنے نمائندے کو بھیج دیں، اپنے مشیر کو بھیج دیں، ایڈوائزر ٹو پولیٹیکل افیئرس، ان کو بھیجیں، جے نہ جناب لتر پہنتے مینوں پھڑ لینا آ کے۔ تو زمینی حقائق یہ ہیں، فنانشل ٹائم نے جو کہا ہے، جو لکھا ہے، وہ بڑا خوفناک لکھا ہے۔ عمران خان صاحب کے پورے کا پورا انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ حصے بکھرے علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیے ہیں، پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، صرف ایک کامیابی کہ فوج نال پائیں دی لین بڑی سٹ ہے۔ اب ہن فوج والے جڑے نے انہوں ویکھ کے خوش انہوں ویکھ کے خوش ہوئے بقول فنانشل ٹائم کے۔ میری تو اتنی اوقات نہیں میں یہ والی بات کہہ سکوں، فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔